الله من قبل الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا، مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. The religion we have, Islam, as a deen, as a religion, is the same religion as it was in the time of Noah, Ibrahim, Musa and Isa. And this is what we are discussing. Last night we discussed that how our faith and our creed and religion is related to Nuh alayhi salam, and how when we read the story of Nuh in Quran, we can prove the true religion from those stories. Today, of course, we are moving forward, although we could not talk enough about Hazrat Nuh alayhi salam. But our purpose is just to give, as I said in the beginning, some headlines. Today, we are going to discuss a little about the next Ulul Azm Nabi, who is Ibrahim alayhi salam. ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم. And this is the same religion that we have revealed on Ibrahim. So Ibrahim was the preacher of the same faith that we have today. Interesting thing about Ibrahim alayhi salam, and which makes it very unique, for him especially. Look, Ibrahim alayhi salam is one of those prophets that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned his name the most. 69 times his name has been mentioned in Quran. Imagine. Why a book of guidance, which is at the peak of eloquence, should repeat something? Repetition is
never considered as eloquence. Repetition is against eloquence. Quran is on the peak of eloquence. Quran is repeating a name 69 times. Why? Don't you ask why? Or this is just for reading and just for memorizing? No. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. You have to reflect on Quran. Learn, there are lessons. So when Quran repeats something, it repeats to emphasize on something. So what Quran wants to emphasize on? By the story or stories of Ibrahim alayhi salam. There are so many stories that Quran mentioned about Ibrahim alayhi salam, just like about Noah. But about Ibrahim, there are more stories, even more than Noah alayhi salam. In these stories, of course, we cannot cover all those stories in one majlis or two majlises. But still, we can just reflect on few aspects of those lessons that we can learn from these stories. For example, look, he is the first person who was called as a Muslim. Although Islam is from the time of Adam alayhi salam. But the first person who was called as a Muslim, who was he? Ibrahim. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, he says. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ. He says, I am the first Muslim. The word Islam is the best described by this best example as Ibrahim alayhi salam. So Ibrahim is the best role model for a Muslim, according to Quran. As a Muslim, Allah wants to show who is a real Muslim. Everybody can claim to, I'm a Muslim. Of course, all Muslims say we are Muslims. I'm saying I'm Muslim, you say you are Muslim. All Muslims claim to be Muslims. But let's see who is a real Muslim. Sometimes you call yourself Muslim, and one time Allah called somebody Muslim. So let's see who is the one that Allah calls him Muslim. Not just he was Muslim. About us, Allah says, Millata Abikum Ibrahim. This religion that you have is Millata Abikum, is the religion of your father Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina. He called you Muslim. Now who? Some commentators here say he refers to Allah. Allah called you Muslim. He named you Muslim. And some commentators say no, he here, huwa, refers to Ibrahim, that Ibrahim named you Muslim. Anyway, Allah named us or Ibrahim named us, but we are Muslim. Why? Because it is millata abikum. It is the millat of our father Ibrahim alayhi salam. About being a Muslim, just note this beautiful point from Quran. Subhanallah. I was just reading all those ayat about Ibrahim alayhi salam. So I saw that Ibrahim is, since he is Abul Anbiya, he is the father of Anbiya. Oh, means thousands of Anbiya were in his descent, in his generations after him. All Bani Israel, Anbiya Bani Israel, were, of course, from his children. And Khatim al-Nabiyyin also is in his lineage. So he is Abul Anbiya. In the time of revelation of Quran, there were three groups
all of them claimed to follow the religion of Ibrahim. All of those three. Mushrikeen, they said, we are real descendants of Ibrahim. Jews said, no, we are. Christians said, no, we are. Even today, we have so many groups everywhere. Even in Chicago, we have a very good group of, interfaith group called Children of Abraham. So Jews, Muslims, and Christians all together, which is true, we are children of Abraham. So Abraham is the father of all these three religions. Not only these three religions, in the time of the Prophet, there was another religion, which was Mushrikeen, who worshipped idols. And they would say that originally, we are on the path of Ibrahim. The Jews said, no, we are on his path. Christians said, no, we are. So what Quran said? Quran said, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ibrahim was not a Jew. Listen, the religions, the names of the religions. He was not a Jew, what Quran is saying. He was not a Christian. Rather, he was a Hanifan Musliman. He was a very strong Muslim. He was a Muslim. True, Hanifan Musliman, true Muslim. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. He was not a mushrik. So he was not Jew, he was not mushrik, he was not Christian. He was what? Muslim. He was Muslim. So now, if somebody asks, who was Ibrahim? He was Muslim. Which makes sense. Which makes sense, subhanAllah. Remember my first speech. Look, Islam based on logic and reasoning. Remember when I said that Islam is the only religion which is not named after a person. So if somebody claims that Ibrahim was Christian, it doesn't make any sense. Christian follows Christ. Christ came after him, 100 years after him. He was Jew. Judah came after him, after 100 years. He was mushrik? No, of course he was not mushrik. So, but if we say he was Muslim, yes, makes sense that he was Muslim. Muslim means submissive. He was submissive to God. So he was a Muslim. So this suits him, this name, Muslim, more than any other name. But subhanallah, when Allah subhanahu wa ta'ala refusing all religions to be attributed to him and giving him the name of Muslim and strong and pure Muslim. Now, what did we discuss last night about Nuh alayhi salam? In Surah As-Saffat, Allah speaks about Nuh again. وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. Now, he is from our believers, those servants who believe. So he is praising whom? Nuh alayhi salam. After he praises Nuh, إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. This way we always reward those who are righteous people. Then he immediately starts talking about Ibrahim alayhi salam. After Nuh, who comes? Ibrahim. So in Surah Saffat, now in ayat number 83, Quran says, وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. Ibrahim is among his Shi'as.
Look again, his Shia, Shi'ati, he refers to whom? There is a dispute about it. There is a debate about it. But a big number of the commentators say, since it's coming in the sequence of those ayat, so we should accept that this refers to Nuh alayhi salam. That he was among the Shi'as of Nuh. He was Shia of Nuh. So first thing we learn here, that when Allah called him Muslim, at the same time Allah called him Shia. So some people, yesterday one of the youth asked me, people ask us, we say, when did you start Shiaism? Look, when did you start Shiaism? I said, ask them, when did you start Islam? They go and find out the point when Islam was started the first. Exactly, that is the point when Shiaism was started. Show me in Quran who is the first Muslim. Whoever is the first Muslim, he is the first Shia. Sallallahu Muhammad Ali Muhammad. So he is not Jew, he is not Christian, he is not Mushrik. He is Muslim and not regular Muslim. He is Shia Muslim. Ibrahim is Shia Muslim. Okay, look, we don't speak out of emotions only. At least I don't like to speak only emotions. Emotions after logic and intelligence. Use your intellect. Then if you be emotional, these emotions will be based on reasoning. Okay. Somebody may ask here, okay fine, he is Shia, but he is Shi'ati, Shia of Nuh. We have riwayat here in Tafsir Ahlul Bayt, which says Shi'atihi means he is among Shi'ayani Ali alayhi salam. He is among Shia of Amir al-Mu'minin alayhi salam. So look, doesn't make any sense. Where is Ali here? Where did Allah mention Ali? You bring Ali unnecessarily? No. Believe me, no. Subhanallah, look. Why Allah mentions Nuh? Let's stay on first tafsir. That he is Shia of Nuh. Why he is Shia of Nuh? Can any scholar, Islamic scholar, come and explain? Shia means follower. None of these 5 prophets were followers of any prophet. They are Sahib Sharia. They have Sharia themselves, these 5. Nuh followed his own Sharia. Ibrahim followed his own Sharia. Musa followed his own Sharia. Isa is not follower of Musa. Musa is not follower of Ibrahim. Ibrahim is supposed to be his own follower, and follower of his own Sharia, not follower of Nuh. But why Allah is saying he is follower of Nuh? In what he is follower of Nuh? In Sharia? No. He has his own Sharia. So there should be reason why Allah connecting Ibrahim to Nuh with the word Shia. With the word Shia. What is the connection? Allah wants to say, okay, before this, وَإِنَّ مِنْ شَعْدِ Ibrahim, Allah says, ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْبَاقِينَ. This is the ayah number 82. And this is ayah number 83. Allah says that we made all people who did not go with Nuh to drown. We caused them to drown. To go to perish. How did they perish? Because they did not embark, they did not get into the Safinat Nuh.
since they rejected Safinat Nuh, the ark of Noah, they perished. أغرقنا الآخرين. Everybody, إن من شيعته. But Ibrahim is among the Shi'as of Noah. Who is Shia of Noah? Nobody can be Shia of Noah unless he come and enters the ark of Noah. We proved that last night, okay? So nobody. أنجيناه ومن معه في الفلك. We saved everybody who was with Noah, not just with Noah. Absolutely with Noah. No, with Noah conditionally. What is the condition? Fil fulk. Anybody who is with Noah in the ark, he is saved. Now let's see who was in the ark. Allah wants to explain who was in the ark with Noah. There was a group of people. Who were they? وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ. Among his Shi'as is Ibrahim also. Means Ibrahim is one of those who is in the ark of Noah. But ark of Noah was not there. Ark of Noah is whom? إِنَّ مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ. So Safinat Nuh is Ahlul Bayt. Here Allah wants to say min shi'atihi means anybody who followed Nuh. To prove that he is follower of Nuh, he has to enter the ark. How he can enter the ark? The way Ibrahim entered the ark. The ark was not there. Yes, because he loved Ahlul Bayt alayhi wassalatu wassalam. So anybody who loves Ahlul Bayt, who is in the ark of Noah forever, today. Some Muslims are in the ark of Noah. Look, ark of Noah is forever. Ark of Noah is just a symbol. That ark that he made was a symbol. Real ark is the religion. Which religion? That the Prophet is referring to. Following Ahlul Bayt alayhim as-salam. So even today, all Muslims, some are in the ark. Some are out of the ark. Now, who are in the ark? Who they are? Quran said, "Inna min shi'atihi." Anybody who is in the ark is called Shia, and he is the Muslim. Nare Haidari. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yes. Yesterday, people, some, the youth who was asking me about Shia in Quran. He said, people say, my friends say that Shia has been used in Quran, but in not positive, in negative sense. Is this negative sense? Yes, there is in negative sense. In one place. There is in just one place in negative sense. But why? Because Shia means follower. Do you know Mu'min has been used in Quran in negative sense? Don't be Mu'min, okay? Don't be a Mu'min. And do you know that Kafir has been used in positive sense? Always you read it. You read Ayatul Kursi. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. You have to do kufr to taghut. Reject taghut. Kufr means rejecting. So you have to be kafir before وَيُؤْمِن billah. Before you do iman billah, you have to be kafir bit taghut. So those who call us kafir, they are right. We are kafir, but we are kafir bit taghut, and alhamdulillah we are mu'min billah. Kafir bit taghut means to reject taghut. Taghut is anyone who comes against Allah. It's called taghut. Any power that comes against Allah, anything or a person
is called Taghut. So we have to reject anyone who comes against Allah. So before Iman Billah, you have to say no to all those who come in front of Allah, against Allah. That's why even in your kalima you have to say La ilaha first, then illallah. So kufr. So Shia is also used in a negative sense. How? Is you have to be follower of Ahlul Bayt. Do you know in the history, the Shia, the word Shia was used for both. This term used to be for both of them. Shi'ayan Ali, Shi'atu Ali, in Arabic, Shi'atu Ali, until now in the history, and Shi'atu Muawiyah. That Shi'atu Ali means followers of Ali and followers of Muawiyah. So when there are two types of Shia, of course, the Quran has to mention both of them. Positively, negatively. Should praise one and reject one. So that's why. But in positive sense, it's for whom? For Ibrahim. So he is the Muslim, first Muslim, and he is Shia. This is what we learn from Quran today. Sallallahu Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. لیکن ایک ہی بات پہنچانے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے، کیا کریں. لیکن یہی ہے کہ بہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اتنے واقعات ہیں کہ اسی پر ایک اشرا کم سے کم ہو سکتا ہے. میں نے کہا نا کہ 69 ٹائمز ان کا نام آیا ہے قرآن. بتائیے 69 جگہ، معمولی بات نہیں. تو کوئی تو ریزن ہے. اور پھر جگہ جگہ ان کو بہترین اگزامپل کے طور پر اللہ نے پیش کیا ہے کہ دیکھو یہ ہے مسلم. تو تم بھی تو پھر دعویٰ کرو گے کہ میں بھی مسلم ہوں. کوئی بات نہیں، تو ہم تم کو بتائیں کہ ہم کسے مسلم کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ لوگ آگے آگے ذرا آ جائیے، ذرا آگے بڑھتے جائیے بھائی، پیچھے جگہ نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صدری، نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت ابراہیم کو اللہ نے قرآن میں رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے. بہترین ایگزامپل مسلم کا ایگزامپل. اور جو ریئل میننگ ہے مسلم کے، اس کے طور پر پریکٹیکلی پیش کیا کہ دیکھو مسلم کب مسلم ہوتا ہے. مسلم کے معنی کیا؟ اسلام سے مسلم یعنی کیا؟ اسلام سبمیشن. مسلم یعنی سبمیسو. سبمیسو کیا مطلب؟ ہر ایک کے لیے سبمیسو نہیں. یہی تو بات ہے. کسی کے سامنے مسلم سبمٹ نہیں ہوتا علاوہ اللہ کے. جو صرف اللہ کے آگے جھکے اسی کو تو مسلم کہتے ہیں. اور جو سب کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے نہ جھکے. مشکل یہ ہے کہ آج کل وہی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں. وہ مسلم نہیں ہے. مسلم وہ ہے جو صرف خدا کے آگے جھکے. بس صرف اللہ کی بارگاہ میں ہم جھکتے ہیں. مگر اس جھکنے میں بھی عقل کے ساتھ یہ کہے، یہ دعویٰ عقل کے ساتھ کرے میں صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہوں. اللہ کے سامنے جھکتا ہوں کا مفہوم سمجھنا چاہیے، ورنہ اگر نہیں سمجھے گا تو نکال دیا جائے گا. اگر کوئی آج کل کچھ اکڑ کے کہتے ہیں بھائی ہم لوگ تو صرف اللہ کو اللہ کی بات کرتے ہیں، صرف اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں. تم تو سب کے سامنے جھکتے ہو علاوہ اللہ کے. وہ لوگ واقع اور وہی لوگ کہتے نہیں ہم صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں.
جا کر سلام کیجئے رسول اللہ، ارے استغفر اللہ، سلام نہیں کرو، شرک ہے۔ سلام نہیں دور سے سلام نہیں کرنے دیتے، آپ کھڑو کے سلام کریں وہاں۔ یہ لوگ گئے حج پر، ابھی تو کافی لوگ ماشاءاللہ بھی ابھی آئے حج سے، کھڑے ہوئے وہاں پر ظالم کہہ رہے سلام نہ کرو، پھر کیا کریں؟ جاؤ نماز پڑھو۔ اتنے جاہل ہیں، تمہارے جیسے جاہلوں ہی کے لیے نماز میں بھی رسول پر سلام رکھا ہے۔ بھائی جا کر ہم سلام کیا کریں وہاں؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو، جاؤ نماز پڑھو، وہاں نماز پڑھو، یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں شرک ہے، نماز پڑھو۔ تو نماز پڑھے کیا کریں؟ تشہد پڑھیں کہ نہیں نماز میں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اگر ہم اب جو بات ہم قبلہ رخ ہو کے کہہ رہے ہیں، اگر ہم اس رخ ہو کر کہیں جو قبلے کا بھی قبلہ ہے تو تمہیں کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ نہیں یہاں کھڑو کے مت کہو، ان کو مت کہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کی طرف رخ کر کے مت کہو، اس طرف رخ کر کے کہو۔ کیوں اس طرف رخ کر کے کیوں کہیں؟ کہا اس سے شرک نہیں ہوگا۔ عجیب ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ رکھا، دیکھیں آپ، اسی لیے کہ جہاں جہاں مسلمان، ہر مسلمان اس طرف رخ کر کے جدھر اللہ کا گھر ہے کہہ رہا السلام علیکم ایھا النبی، نبی پر سلام کر رہا ہے۔ تو آپ جو نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ قبلے سے منہ موڑ کے اس طرف نماز پڑھیں، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا؟ کیوں؟ اللہ کیا اسی طرف ہے؟ نہیں کہا اللہ ہر طرف ہے، مگر تم کو مرکز پر رکھنے کے لیے، اللہ کو نہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کے بارے میں مت سوچنا اللہ اس سائڈ میں ہے، اللہ ہر طرف ہے، مگر تاکہ تم ایک رہو، تمہارا رخ ایک رہے، اس طرف سجدہ کرو، مگر خیال یہی رکھنا کہ میں جدھر بھی رخ کروں گا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ اس طرف ہے۔ تو خدا نے چاہا کہ مسلمان سے یہ کہے کہ تم میری طرف اگر سجدہ کر رہے ہو اس کعبے کی طرف، اس کا مطلب نہیں کہ خدا اس طرف ہے اور بس اس طرف ہے۔ اسی طرح جب تم کھڑے ہو کے یا بیٹھ کر نبی کو سلام کر رہے ہو یہاں، اس کا مطلب نہیں کہ نبی بس اسی طرف ہے۔ جیسے خدا کی طرف کہیں بھی خدا کو یاد کر سکتے ہو کسی رخ سے، اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کو بھی کسی رخ سے سلام کر سکتے ہو۔ جیسے اللہ ہر طرف ہے ایسے ہی اس کا رسول بھی ہر جگہ ہے، اللہ ہی کی پاور سے، گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو جاؤ۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، اب میں اس رخ میں جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ ہمارا موضوع ہے حضرت ابراہیم، مگر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم جو مسلم ہیں، سبمیشن کی حقیقت حضرت ابراہیم کے ذریعے سے اللہ نے واضح کی۔ سلام کرو، اسلام سے سلام ہے، یہ سب کیا سلام، پیس بھی ہے یقیناً، سلم سے اگر اس کو لیا جائے تو پیس ہے، اسلام یعنی چھپ جانا اللہ کی بارگاہ۔ تو آپ یاد رکھیے کہ جناب ابراہیم کو اس لیے اللہ نے سمبل بنایا کہ چونکہ ایمان کے طور پر یعنی بہترین مومن کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ لیکن قرآن نے جو قصے بیان کیے میرے دوستوں، ہم لوگ قصص سے قرآن پر گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں انڈیویجولز کے قصے بھی بیان کیے ہیں، نیشنز کے قصے بھی بیان کیے، تاکہ انفرادی طور پر بھی انسان کچھ سبق سیکھے کہ اگر کوئی ایک فرد کیسا بنے، ایک انسان خود، ہم مثلا ہم چاہتے کہ مومن بنے، کیسے بنے؟ تو قرآن ایک فرد لائے گا ایز اے فرد کہ تم ایسے بنو۔ وہ جو ایک فرد ہے پورے قرآن میں وہ ہیرو ہیں جناب ابراہیم۔ ایسے بنو، ابراہیم جیسے بنو۔ وہ ایک فرد ابراہیم ہے جس کو ہمارے لیے ماڈل بنایا قرآن نے نام لے کر۔ ظاہر تمام انبیاء ہیں اور سب سے بہترین تو اسوہ حسن ہے، پیغمبر اسلام کی ذات گرامی ہے، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن اگزامپل کے طور پر اور واقعات پیش کر کے کس کو بنایا؟ ابراہیم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو مسلم کا ایگزامپل نہیں بنایا، توجہ کیجیے گا، وہ تو رسول ہیں، ان کو تو ہم کو ان پر خود ایمان لانا ہے، رسول پر، ہم مومن ہیں۔
وہ ہمارے لیے نمونے عمل ہر شے میں ہے، لیکن ہم کہیں کہ ایسے مسلم بن جاؤ جیسے رسول اللہ تھے، یہ نہیں ہم کہیں، ایسے مسلم نہیں، ان کو فالو کرو، اتبعونی، اتباع کرو۔ اسی لیے اللہ نے چاہا کہ ایک ایسی شخصیت ہوگی جو پیٹھ پر ہو ایمان کی، اس کو پیش کیا جائے اور کہا جائے مسلمانوں سے کہ ایسے بنو، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم، کیسے بنے؟ کیا مسلم ایسے مسلم تو ہم بھی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، یہ کافی نہیں۔ سبمیشن ضروری ہے، جھک جانا اللہ کے بارگاہ میں۔ کس طرح جھکنا ہے؟ اپنے ول کو، اپنی خواہش کو، اپنے ڈیزائرز کو ختم کر کے صرف اللہ کی مرضی اپنے سامنے رکھنا، اس کو کہتے ہیں مسلم، وہ ہے مسلم۔ کتنی آیتیں میرے سامنے سے آ رہی جناب ابراہیم کے لیے، اور میں سوچ رہا ہوں کون سی آیت آپ کے سامنے 10 منٹ میرے پاس ہے وہ پڑھ دوں گا۔ دیکھیں جس وقت کعبہ بنا رہے تھے، یہ خود ایک موضوع ہے مکمل، لیکن سنیے تو کیا کہا؟ کعبہ بناتے ہوئے، کیا بات، بنائے رہے اور بناتے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کعبہ بنا رہے ہیں، پروردگار قبول کر لے، واہ واہ، یا اللہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، کعبہ بنائے جا رہے ہیں، یا اللہ قبول کر لے، ہم بلنس چیک، اس کو کہتے ہیں مسلم۔ کیا بات، یہ نہیں کہ ایک چیک دے دیا کسی بھی ادارے کو تو پکڑ رہے ہیں، یہ نہیں کہ کچھ کر دیا کہیں کسی ادارے میں خدمت تو اب اس کے بعد پھر اچھا ہمارا نام نہیں لکھا اس میں، یہاں جس میں ہم نے اتنی زبردست یہ عمارت بنائی ہے، اتنا زبردست یہ کام کیا ہے، اتنا زبردست یہ ڈونیشن دیا، میرا نام کہاں ہے، میرا نام کہاں ہے؟ توجہ کیجیے گا، مسلم کون ہے؟ کوئی بھی پروجیکٹ آپ لے لیں، میں آپ سب سے کروں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو بعد میں انٹرنیٹ پر سنیں یا اس وقت سن رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ کوئی پروجیکٹ اگر آپ کو ملے، کوئی پروجیکٹ ایسا کہ جو آپ کا دل چاہے کہ اللہ اکبر یہ ایک مسجد مجھ کو بنانی ہے، یہ ایک امام بارگاہ مجھ کو بنانی ہے، اسکول مجھ کو بنانا، آپ کو پروجیکٹ کتنے فخر کی بات ہے اگر آپ کو یہ پروجیکٹ مل جائے کہ جائیے آپ کعبہ بنائیے، اس سے بڑا کوئی پروجیکٹ ہے؟ صرف آپ بنائیے اور جائیے اپنے، صرف اگر دوسرے کو اگر آپ لے سکتے ہیں تو اپنے بیٹے کو لے لیجیے، اور تمام پورے مسلمانوں میں دنیا کے آپ دونوں کو چنا گیا ہے کعبہ بنانے کے لیے، کیا حال ہوگا؟ ایماندار ہر انسان، میں خود پہلے اپنے آپ کو اپنے بارے میں سوچوں گا اگر ایسا ہو جائے تو میرا حال کیا ہوگا؟ توجہ کیجیے گا میرے دوستوں، اس کو کہتے ہیں یہاں یہ پیک ہے، یہ تو ایک مثال ہے، بھائی کعبہ تو نہیں مل سکتا ہم کو، کعبہ تو بنانے کے لیے ہم کو نہیں مل سکتا، تو ایک مثال ہے، یہ ایک ذریعہ مل گئی چلے بنانے کے لیے۔ کوئی بھی ایک ایسی شے لے لیجیے کہ جس کا تعلق مذہب سے، دین سے، اور آپ اللہ کی خدمت، قوم کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ہم کو پروجیکٹ مل گیا کہ کام مل گیا، خدمت کا موقع مل گیا، کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا، کچھ نہیں کیا، خبردار تم کیا کر رہے ہو؟ کہ جو کچھ کیا تھا ابراہیم نے کیا تھا، جو کچھ کیا تھا اسماعیل نے کیا تھا، دونوں باپ بیٹے مل کے دنیا کا، کائنات کا، ہسٹری کا سب سے بڑا پروجیکٹ تیار کر رہے تھے، سب سے بہترین بلڈنگ بنا رہے تھے، مگر جب بنا رہے ہیں تو کوئی افتخار نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی استغفر اللہ اکڑ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سر جھکا کے کہہ رہے ہیں، بناتے جا رہے ہیں، اینٹیں رکھتے جا رہے ہیں، ربنا تقبل منا، یا اللہ تو قبول کر لے، یا اللہ تو قبول کر لے۔ آپ یقین جانیں اگر انسان کسی بھی خدمت میں ایک قدم چلے، 1 منٹ دے، $1 دے، اور بس اس نیت سے دیکھے یا اللہ تو قبول کر لے، اور اگر یہ دعا قبول ہو جائے
اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو بس سمجھیں زندگی حقیقت میں کامیاب ہو جائے. بے شک. بھائی ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے طول عمر ملے اور جیوں اور جیوں اور جیوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں. یہ بہت اچھی بات ہے, کر لیں, سب کچھ کر لیں. لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ انسان کہے کہ اب اگر میں مر جاؤں تو کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے, یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرے اس چیز کو قبول کر لیا, ایکسپٹ کر لیا. تو ہمبلنس کے ساتھ کہتے جا رہے ہیں یا اللہ ربنا تقبل منا. خود نبی, خلیل, بیٹا بھی نبی, زندگی گزار دی اللہ کی خدمت میں اور پھر بھی خدمت کر رہا, ربنا یا اللہ قبول کر لے. یہ ہے کام, اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہو, یہی نہیں, قبول کر لے. وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ, اور ہم دونوں کو تو اپنا مسلمان قرار دے. یہ ہے مسلم. دعوت تو میں نے بھی کر لیا کہ میں مسلم ہوں, مگر خدا کہہ رہا دیکھو یہ دونوں کتنے ہمبل ہیں, کتنے بڑے ہیں. تم تو کچھ ہے بھی نہیں, تم بغیر کچھ ہوئے. اصل میں بڑا بنتا ہی وہ ہے جو بڑا نہ ہو. یہ جو بڑا ہوتا ہے وہ بنے کیا, وہ تو ہے ہی بڑا, وہ تو بڑا ہے ہی. تو اس لیے کبھی غرور نہ آئے. یہاں پہ کیا 4 رکعت نماز زیادہ پڑھ لی کسی دن تو بس اب ہم سے بڑا کوئی ہے نہیں. استغفر اللہ. نماز پڑھنے کے بعد اور ہمبلنس میں اضافہ ہونا چاہیے, یا کوئی بھی خدمت کرنے کے بعد دین کی ہمبلنس میں اضافہ ہونا چاہیے. وَجْعَلْنَا, ہم دونوں کو مسلمان قرار دے. کن دونوں کو قرار دے؟ مجھ کو اور میرے بیٹے کو. ہم دونوں کو, دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نے مسلمان. کیسے مسلمان قرار دیں؟ آپ تو نبی ہیں, آپ تو رسول ہیں, آپ تو خلیل ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مسلمان قرار دے. کھانے اسی لیے مفہوم اسلام دینا چاہتے ہیں. مسلمان قرار دے کا مطلب یہ ہے ہم دونوں کو فرما بردار قرار دے. مسلمان ہے ہی وہ جو فرما بردار ہو, اوبیڈینٹ ہو, سبمسیو ہو اللہ کے لیے. ہمیں اوبیڈینٹ قرار دے. تو کہہ وجعلنا, تو ہمیں قرار دے. تو اے ابراہیم کیا آپ ہیں نہیں سبمسیو؟ آپ ہے نہیں مسلمان؟ استغفر اللہ. کیا اسماعیل ہے نہیں مسلمان؟ کا خاموش, تم کیا جانو. یہ بہت اونچی بات ہے. میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ تو کہہ دے, کیا کہنے ہیں صاحب, تو کہہ دے کہ ہاں تم دونوں یقیناً مسلمان ہو, مسلم ہو. تو کہہ دے. کیوں؟ ابراہیم کہنا یہ چاہتے ہیں, پیغام اس سٹوری سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ بھئی کوئی کسی کو مسلم کہے یا کوئی کسی کو کافر کہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے فتووں کی. اہمیت اس بات یہ کہ دیکھنا یہ کہ خدا کس کو مسلم کہتا ہے. ورنہ یہ مفتی تو جس نے سب سے زیادہ خدمت کی اسلام کی اس کو کافر کہہ دے گا, اور جو سب سے زیادہ لڑا اسلام سے اس کو مسلم کہہ دے گا. فتوے تو لگاتے ہو ملا, مگر یاد یہ رکھنا اولاد علی پردے سے دیکھ رہی ہے. نعرے حیدری. توجہ کیجیے گا. مسلم واقعاً اگر ہم صرف یہ دعا کریں کہ ہم مسلم ہو جائیں, صحیح معنی, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, اور ہماری ضروریت میں بھی ایک مسلمان کو مت کرا. بس جناب ابراہیم اور اسماعیل کے لیے ایک عجیب منزل ہے میرے دوستوں. آپ دیکھیں جب انہوں نے دعا کی کہ ہم کو مسلمان قرار دینا, تو کہہ دے کہ ہاں مسلمان, تو جتنی دعائیں جناب ابراہیم اسماعیل نے کی وہ قبول ہوئی انہی الفاظ میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ نہیں ان کو مسلمان, یا صرف خلیل کہتا رہا, نبی کہتا رہا, یا صرف ان کو رسول کہتا رہا, یا صدیق کہتا رہا, یا محسنین میں ان کو شامل کرتا رہا, یا صرف ان کو شیعہ کہتا رہا. کیا کہا ان کو؟ کہا کہ نہیں مسلم کہیں کسی جگہ؟ کہاں کہا مسلم؟ لیکن دعا تو یہ کر رہے ہیں یا اللہ تو کہہ دے کہ تم مسلم ہو.
اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں کہوں گا. کب کہے گا یا اللہ؟ دیکھتا ہوں. ایسے کوئی مسلم نہیں ہوتا. لیٹ می ٹیسٹ یو، لیٹ می ٹرائی یو. ٹرائل سے گزرو گے، مال کا ٹرائل. آج ہی ایک بات ہو رہی تھی مال کے اوپر، آج ایک ڈسکشن کہ بھئی کیا وجہ ہے جو مراجع کرام خمس کی رقم ایجوکیشن پہ خرچ نہیں کرتے، حالانکہ صرف ایجوکیشن پہ ہی خرچ کرتے ہیں. لیکن ایک سوال کسی کے ذہن میں نہیں، مثلا یہاں کالج بنا دیں اور یہاں پر ایک بڑا اسکول بنا دیں تاکہ لڑکے ڈاکٹر بنے اور انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے. اس وقت ہم کو کس رخ پہ جانا ہے؟ خمس کی رقم کہاں جائے؟ خمس 5% لوگ 5% خمس دیتے ہیں، 95 نہیں دیتے. جو لوگ کیلکولیشنز جانتے ہیں نا، جو لوگ اکاؤنٹنگ کے لوگ ہیں، وہ سمپل ذرا بیٹھیں اور جو یہ ایک پروجیکٹ اس کے اوپر ذرا کام کر رہا ہوں، دیکھیں کہ اسیوم کریں کتنے مسلمان، کتنے شیعہ ہیں، کیونکہ خمس تو شیعہ ہی دیتے ہیں. کتنے لوگ شیعہ خمس دے رہے ہیں اور کتنا پیسہ جمع ہو سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 100% شیعہ خمس اور زکوٰۃ دونوں دیں تو یہ پوری رقم اسیوم کریں کہ ایک جگہ جمع ہو، ایک ہی جگہ، ایک ہی مرجع ہو، ایک ہی جگہ جمع ہو، بہترین طریقے سے ویل آرگنائز میں تقسیم ہو اور سب دیں. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے کوئی بھی نہ کہے کہ میں نے تو خمس دیا نہیں آج تک. سب خمس دیتے ہوں، ہر انسان خمس دے رہا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہوں، صدقات بھی دے رہے ہوں، واجب جو صدقات ہے وہ ادا کرو، واجبات جتنے ہیں وہ کر رہے ہوں. تو سب کو جمع کرنے کے بعد جو بھی آپ نمبر لائیں کہ یہ کیلکولیشن آئے، ان سے جو بھی پروجیکٹس آپ تیار کریں. یہ اسلام کا کمال ہے میرے دوستو، یہ قرآن کا اعجاز ہے. سنیں، یہ جو واجبات ہیں یہ صرف سروائیول کے لیے ہیں، صرف سروائیول کے لیے. یعنی اس سے صرف یہ طے ہو جائے گا کہ اب دنیا میں کوئی مسلمان بھوکا نہیں ہے. اتنی رقم جمع ہونے کے بعد جب ہر شخص خمس دے دے، اب یہ طے ہو جائے گا کہ کوئی شخص بغیر گھر کا نہیں ہے. اب یہ طے ہو جائے گا کہ کوئی یتیم بے سہارا نہیں ہے. صرف اتنے کے لیے ہے. یعنی یہ اتنی روٹیاں ہیں جس سے پیٹ بھر جائے، یوں سمجھ لیجیے آپ. بس یہ واجبات ادا کرنا نہیں کر رہے تو اتنی روٹیاں بھی نہیں ہیں کہ سب کو. آپ جان دیکھیں عراق میں کیا حالات ہے، سب کی کیفیت دیکھیں. اتنا بھی نہیں ہے کہ جو سب کا پیٹ بھر جائے. یہ خمس جو ہے نا اتنا بھی نہیں دیتے. سب لوگ مسئول ہیں انشاءاللہ، سب سے سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، مراجع کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پیسے جھڑ رہے ہیں، ایسے جیسے پاکستان والے امریکہ والوں کو سمجھتے ہیں کہ ہاں ہر جگہ جھاڑ لگے ہوئے ہیں پیسے کے. نہیں، پیسے کے کہاں، تو پیسہ ہے بھی نہیں وہاں، ڈالر کے. تو جانا محترم، یہ صرف سروائیول کے لیے اللہ نے رکھا. واجبات جو ہیں اس لیے رکھے ہیں کہ طے ہو جائے. اس لیے مولا کائنات کی کیا بات فرمایا اللہ، دنیا میں کوئی بھوکا نہیں الا یہ کہ کسی نے اس کا شیئر کھا لیا، اس کا حصہ کھا لیا ہے. تو اللہ نے ہر ایک کے لیے رکھا ہوا انتظام کیا ہوا ہے. پھر یہ کالج کیسے بنے؟ تو کسی کے کیا روٹیوں سے کالج بنا دیں گے؟ جا کے دیکھو کیا حال ہے لوگوں کا اس وقت. جو خمس کی چھوٹی سی رقم جو ملتی ہے مراجع کو کہاں کس طرح خرچ کرتے ہیں غربت و فقر کے ساتھ. یہ وہ مرجعیت ہے کہ جو کبھی کسی حکومت پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوئی ہسٹری میں، اپنے طور پر خود ہی چلایا ہے اپنا نظام، تاکہ ان کے جو فتوے ہیں ہر طرح کے پریشر سے آزاد ہوں. اور یہ خصوصیت شیعہ فقہا کی ہے الحمدللہ. اس لیے شیعہ کے فقہا کے فتوے کسی حکومت کے زور میں نہیں آتے، اس کے پریشر میں آ کر فتوے نہیں دیے جاتے. اس سروائیول کے لیے یہ چھوٹی سی رقم جو ہے نا معمولی کچھ نہیں، دس از نتھنگ. تو اس سے کالج بنانے کی کوشش مت کریں نہ اس سے یہاں یہ سوچیں کہ یہاں اس پروجیکٹ میں ہم یہ دیں. ایک صاحب نے یہاں تک کہا کہ یہاں جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں جو لابینگ ہوتی ہے تو کیوں نہ اس میں سہم امام کی رقم خرچ کی جائے.
اس میں ہمارا فائدہ ہوگا اور اس میں یہ ہوگا اور اس میں آخر میں بہرحال پلٹ کے ہمیں کو فائدہ ہوگا، 100 فائدے بتا کے انہوں نے یہ مشورہ دیا. تو اس طرح کے مشورہ آخر مشورہ دینا کچھ نہیں، کام ہر شخص خود مومن ہو جائے، ہر شخص خود سبمسو ہو جائے. رہا یہ پروجیکٹس یہ بھی ہیں، اس کے لیے واجبات نہیں ہیں، واجب خرچ نہیں ہے، واجب اماؤنٹ میں سے ہم نہیں دے رہے، اس کے لیے مستحبات اس کی کوئی حد نہیں ہے. مثلا یہی ادارہ ہے آپ جس میں بیٹھے ہیں، یہ مت سوچیں کہ میں خمس ہی دوں گا. اگر صرف خمس دیں گے تو کبھی ادارہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ خمس سروائیول کے لیے ہے، ترقی کے لیے نہیں ہے. زندہ رہنے کے لیے، صرف ایک انسان صرف زندہ رہ جائے، کسی طرح زندہ رہے، مرے نہیں، اس کے لیے خمس اور زکات. رہا ترقی کے لیے، پھر اللہ نے مستحب صدقات کس لیے رکھے ہیں، انفاق مستحب کس لیے رکھا ہے، ڈونیشنز کس لیے ہیں، نکالو اپنی جیب سے اور زیادہ دو ہر چیز میں. اب میں اس تفصیل میں اگر چلا جاؤں تو آپ کو بتاؤں کہ کس انداز سے لوگوں کی فکر و سوچ کیا ہے، صرف اس وجہ سے علم نہیں. تو اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے اے ابراہیم اسماعیل ہم تم کو مسلمان کہیں گے، مگر ایسے نہیں، تمہارا امتحان ہوگا، مال کا امتحان ہوگا. اب وہاں خمس کی بات نہیں تھی کہ خمس تم سے ہم دیکھیں گے دیتے ہو کہ نہیں، خمس تو واجب دو، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اس میں کیا کا ٹرائل، اس میں کیا کا ٹرائل بھائی، ٹرائل جو ہے وہ واجبات میں تھوڑی ہوتا ہے. امام حسین پر واجب تھا یہ ساری قربانیاں دینا، خوشی خوشی خود دی ہیں. بے شک. جناب زینب پر واجب تھا کوئی شرعی. کربلا کے جتنے بھی شہداء دیکھ لیجیے، اگر ان میں سے کوئی ایک نکل جاتا خود تو کیا اس پر واجب تھا؟ ہاں امامت کا بچانا واجب تھا، وہ ایک مسئلہ دوسرا آ گیا تھا. لیکن اسلام کے لیے کیا اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو واجب تک جائیں قربانی دے دیں. واجب عینی جیسے نماز، اس میں ٹرائل نہیں. ٹرائل یہ ہے کہ نہیں اتنا واجب تھا انہوں نے زیادہ کیا، اتنا نہیں کہ جتنا واجب ہوتا ہے. ورنہ وہ 72 میں جو لوگ ہیں 72 والے وہ واجب سے کہیں اوپر انہوں نے کیا ہے، اپنی ذمہ داری سے کہیں زیادہ کیا ہے. ذمہ داری اتنی تھی کہتے تھے ہم بیعت نہیں کرتے، بات ختم ہو جاؤ، ختم ہو جائے. اتنی بڑی قربانی دینا، اتنا سب کچھ لٹا دینا. وہاں پہ قلبی پر کیا واجب تھا؟ ابھی آپ نے جب سنا تو یہ کیا ہے، یہ جو قربانیاں دی گئی ہیں یہ وجوب سے بڑھ کر دی گئی، یعنی کہ انہوں نے اپنے جتنا ان پر لازم تھا، جتنا واجب شرعاً تھا اس سے زیادہ کیا، اس سے زیادہ دیا. جو کچھ تھا دے دیا، جو کچھ تھا. صرف خمس دیا، صرف نماز پڑھی. نماز پڑھنا واجب ہے، وہ نماز ظہر جا کر خیمے میں پڑھ لیتے واجب تھا، کافی تھا، سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن جماعت تو واجب نہیں ہے نا، یا جماعت کی نماز بھی واجب ہے، مگر جماعت کی نماز پڑھنا اور تیروں کی بارش میں پڑھنا اس کو کہتے ہیں ٹرائل. ٹرائل زیادہ ہوتا ہے. تو ابراہیم و اسماعیل کا ٹرائل ہوا. بس میں تمام کر رہا ہوں یہاں سے انشاءاللہ کل گفتگو شروع ہو. مال کا بھی ان کا امتحان ہوا. جب وہ مال کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور بڑا امتحان، چھوٹا موٹا نہیں، میں عرض کر رہا ہوں واجبات نہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، مستحبات میں ہوتا ہے امتحان. اور اگر کوئی بہت ہی لو لیول کا مومن ہے تب جا کر اس کا واجبات میں کہتے ہیں بھائی تو واجبات میں بھی فیل ہو گیا. بالکل لو لیول کا اسلام اور ایمان. جی ہاں. اس کے بعد ان کا امتحان ہوا اس سے بھی زیادہ، بھائی یہ تو مال میں کامیاب ہو گئے. اب کہتے ہیں اللہ مومن مسلم کھانے ابھی نہیں کھاؤں گا. کہا اپنی جان دو، اپنی جان لے کے آگے ہو. تیار ہو گئے. سب نے کہا ایک لفظ کہہ دو کہ ٹھیک ہے نمرود میں تیری بات مان لیتا ہوں، بچ جاؤ گے اس آگ سے. کہا نہیں، سوال ہی نہیں، جو بھی میرا حال ہو، نہ صرف میں خود لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں، میں تم سے کہے جاؤں گا کہ اللہ کو مان. جان دینے کے لیے آمادہ ہو گئے، اس میں کایا ہو گئے. اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ مسلم تھے.
جب آخری، اب یہ امتحان کسی بھی انسان کے امتحان کی آخری منزل کیا ہے؟ اولاد کا امتحان. اب اس سے آگے کوئی امتحان رہتا نہیں. آخری امتحان اولاد کا امتحان ہے. وہ امتحان جب لے لیا اللہ نے تب کہا فلما اسلما، وہی تسنیہ کا صیغہ، وجعلنا مسلمین، ہم دونوں کو دو مسلمان، مسلمین مسلمین نہیں، تسنیہ کا صیغہ. اب اللہ نے کہا فلما اسلما، اس کو کہتے ہیں اسلام. یہ ہے میرے دوستو اسلام. کچھ تو ہم پیغام سیکھیں ان واقعات سے. جب ہمارا ٹاپک ہی ہے، سبجیکٹ ہی ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اور خاص طور پر غیبت امام کے زمانے میں ہمارا ایمان، ہمارا اسلام کس منزل پر ہونا چاہیے. اس وقت اللہ نے کہا، اب سورہ صافات میں ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی ان کے شیعہ ہونے کے بعد، کہ بھی ان کے شیعہ کا ذکر ہونے کے بعد، کہ میں دیکھو شیعہ بھی ہیں، دیکھ لو وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ ابراہیم. اس کے بعد کی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں فرما برداری کے ساتھ. اس کو اسلام اسی کا نام ہے، فرما برداری. ہماری بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور باپ نے اپنے بیٹے کو منزل قربانی میں باپ نے بیٹے کو منزل قربانی میں لٹا دیا. اب اللہ نے ان کو کہا ہاں تم نے جو مانگا تھا کہ میں کہہ دوں کہ تم مسلم ہو، میں کہہ دوں. اللہ ہر ایک کو مسلم نہیں کہتا، یہ سند ہر ایک کو نہیں ملتی. ہاں یقیناً تم فرما بردار. اب فرما برداری کے ساتھ حاضر ہو گئے، آ گئے. اور آئے تو کیسے آئے؟ باپ بھی پورے صبر و سکون کے ساتھ، اور بیٹا بھی یہ کہتا ہوا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اس کو صبر کرنے والے. اب یہ بات ہو سکتی تھی کہ وہ یہ کہہ دیتا کہ بھئی یہ تو اتنی بلند منزل آپ بیان کر رہے ہیں کہ جہاں ایک نبی، دونوں نبی ہیں، اب ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس منزل پر آ جائیں کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں، نہ جان ہے نہ مال. تو اللہ نے کہا ہم تم کو مثال اور بھی دے دیتے ہیں. چونکہ ہم نے کہا نا کہ ابراہیم مسلم بھی تھے، شیعہ بھی تھے، تو ہم بتانا چاہتے ہیں شیعہ کیسے ہوتے ہیں، مسلم کیسے ہوتے ہیں. وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس منزل تک پہنچ کر قربانی کے لیے تیار ہو جائیں، وہ ہوتے ہیں شیعہ اور وہ ہوتے ہیں مسلم. اب کوئی یہ کہے کہ بھئی وہ جیسے کل میں عرض کر رہا تھا جناب حبیب کے لیے کہ یہ تو بچپن کے ساتھی تھے، دوست تھے، تو آپ نے وحب کا قصہ سن لیا. اب ایک قصہ میں اور آپ کو بتا دوں، ایسا نہیں ہے. لیکن دل اگر انسان کا پاک ہے تو تخم کاری پاکیزگی کی ہو سکتی ہے اس پاک دل میں، اور پاک لوگوں کی محبت آ سکتی ہے اس دل میں جو نجاستوں سے پاک. حر نے راستہ تو روک لیا اور اتنی جرأت بھی کی، بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ 1000 لشکر کا سردار، 1000 فوجی جس کے ساتھ ہیں، اور سامنے 72 تو آپ کہتے ہیں، 72 میں تو ہم علی اصغر کو بھی تو گنتے ہیں، 72 میں تو ہم اول محمد کو بھی شمار کرتے ہیں. اس کو کوئی فوج تو نہیں کہتے، یہ تو ایک قافلہ ہے، مسافروں کا ایک قافلہ. اور یہ مکمل ایک فوج، ایک لشکر کا دستہ 1000 کا، اب مسلح اس کا سردار ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس کا سردار ہے، بیک پر پوری حکومت ہے وقت کی، اتنی بڑی حکومت. تو ظاہر جرأت کی بات تھی، آگے بڑھا اور اس نے امام کے گھوڑے پر ہاتھ رکھا. اب یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا امام کے اخلاق کے مطابق ہے؟ کہ نا جی ہاں، تم کیا جانو تبلیغ کے اصول کیا ہوتے. امام نے ایک لفظ کہا ثقلت کا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے،
لیکن ہاں ہلانے کے لیے کافی ہے ایک شخص. ایسے لمحوں میں جبکہ وہ امام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، امام نے اسے کچھ نہیں کہا، اس کی ماں یاد دلائی. یہ ہے ماں کی مشن. کچھ یاد دلایا کہ اور یاد کرو تمہاری ماں نے تم کو کیا سکھایا. اور یہی وجہ ہے کہ جب کہا نا تکلت کا تو وہ عشق اور وہ محبت اہل بیت کی جو ماں نے سکھائی تھی دب گئی تھی زنگ میں، تھوڑی سی ابری. اس نے یہی جملہ کہا، حسین آپ نے تو کہہ دیا میری ماں کو، میں آپ کو. حالانکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بہادر اسی انداز سے جواب دیتا تھا، یہ ہے بہادری کا نشان. مگر اتنا بڑا چیلنج ہونے کے بعد بھی اس نے جھک کے یہی کہا، حسین تم نے تو میری ماں کو کہہ دیا، میں تمہاری ماں کو کیسے کہہ دوں. یہ وہ جذبہ تھا جو حسین اصل میں ابھارنا چاہ رہے تھے حر کے دل میں. اور ہمارے مقابلے پر آئے ہو تمہیں معلوم ہے تمہاری ماں نے تمہیں کیا سکھایا ہے. یہ ہے ماں کی آغوش، ہمیشہ حب اہل بیت سکھاتے رہنا. کبھی بچے انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے، اور اگر کبھی قدم ڈگمگائیں تو وہ پرانی محبت واپس ضرور لے کر آئے گی. دیکھو خود کے قدم ڈگمگا گئے تھے، ماں کو یاد دلایا، کہہ دیا کہ میں آپ کی ماں کا نام لے بھی نہیں سکتا بغیر طہارت اور وضو کے. کچھ نہیں. پھر حر نے ساتھ میں نماز پڑھی، حسین کے پیچھے نماز پڑھی. حسین نے بھی محبت کی انتہا کا ثبوت دیا. پیاسا تھا خود کا لشکر، حسین کے پاس پانی تھا. حکم دیا عباس تم تو ہمیشہ کے سقا ہو، پلاؤ ان کو پانی. حسین بھی پلانے لگے پانی. تمام نوجوان جمع ہو گئے، پلانے لگے پانی. اپنا سارا پانی دے دیا خود کے لشکر. مگر یاد رکھیں ہمارا سلام ہو حسین پر اور حسین کے بچوں پر. جب یہی پیاس حسین کے بچوں کے سامنے آئی کبھی ذکر نہیں کیا کہ ہم نے اب تک پانی تمہیں دیا. یہ اہل بیت کا کردار ہے، کبھی ذکر نہیں کیا. پیاس سے تڑپتے رہے مگر اس احسان کا ذکر نہیں کیا. احسان کر کے اہل بیت جتایا نہیں کرتے. وقت گزر گیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے. یہ 2 تاریخ کے بعد مسلسل اسی کربلا میں جب حسین اس کربلا میں آ گئے اور آنا پڑا اس لیے کہ خود کا لشکر گھیر کر لایا حسین کو یہاں. اور 3 تاریخ 4 تاریخ یہاں تک کہ محرم کی 9 تاریخ آ چکی. اب رات ہے، کل دن عاشور کا دن ہے، جنگ کا اعلان ہو چکا ہے. بہت کوشش کی حر نے، عمر صاحب کے پاس آیا، کیا کل جنگ ضرور ہوگی؟ ہاں ضرور. واپس آتا ہے، ٹہلنے لگا. بھائی نے دیکھا ٹہل رہا ہے بے چینی کے ساتھ. آیا قریب، بھیا اتنے بڑے بہادر ہو تمہارا تو نام ہے عرب میں، تمہارا نام ہے شجاعت میں عرب میں، گھبرا رہے ہو؟ یہ سن کر گھبرا رہے ہو کہ کل جنگ ہوگی؟ کہاں میں سن کے گھبرا رہا ہوں کہ کل جنگ. ایسے بہادر ہو کر میں نے تم کو کبھی اس طرح لرزتے کانپتے نہیں دیکھا. اور کتنے لوگ ہیں سامنے مدد مقابل پر اور ہیں بھی سب بھوکے اور پیاسے. کیوں تڑپ رہے ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ کل کی جنگ بہت دیر کی جنگ نہیں ہوگی، کتنا لشکر ہے ہمارے پاس. اور سر جھکائے سن رہا. بھیا بتاؤ کیا بات ہے، کیا ہے پریشانی کا سبب، کیا سننا چاہتے ہو کیا؟ ہاتھ پکڑا لے کر چلے، ایک جگہ جا کر کھڑے ہو گئے. بھائی نے بھائی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا حر کہاں لائے تھے، کیوں لائے ہو، یہاں کیوں کھڑے ہو گئے، کہتے کیوں نہیں، بات کیا ہے، پریشان کیوں ہو؟ کہا اسی جگہ لایا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہے میں کیوں پریشان ہوں. ذرا کھڑے ہو، اس جگہ غور سے سنو کیا آوازیں آ رہی ہیں. اور کے بھائی نے آوازیں سنی. کیا سنا؟ قیام حسینی سے بچوں کے تڑپنے کی آوازیں، العطش کی صدائیں. ہائے پیاس، ہائے پیاس. ایک مرتبہ حر نے کہا بھائی سنا تم نے، یہ جس چیز نے مجھے بے چین کیا ہے وہ کل کی جنگ نہیں ہے، ان بچوں کی صدائیں العطش ہے. دیکھ لو یہ بچے
بھیا تم کو یاد ہے حسین نے انہی بچوں کا پانی ہمیں پلا دیا تھا. آج یہ بچے پیاسے ہیں. ہم حسین کو لے کر کربلا آئے اور یہ ظالم مان نہیں رہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، لیکن اب تو یہ طے ہو چکا ہے کہ کل جنگ ہونے والی ہے. مجھے نہیں معلوم کیا کروں اب میں. تو کہا کیا سوچ کیا رہے ہیں آپ؟ کہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سوچ تو یہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا موقع ہوتا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، جا کے معافی مانگتا، مگر کیسے جاؤں، کیا منہ لے کر جاؤں؟ پتہ نہیں حسین معاف بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے. اتنا بڑا جرم کیا ہے میں نے. کربلا کے اس پورے واقعے کا ذمہ دار ایسا لگتا ہے کہ میں ہی ہوں. کیا کروں مجھے نہیں معلوم. تو ایک مطلب بھائی اسے سمجھاتا ہے بھیا بڑا اچھا تم نے فیصلہ کیا، میرا دل بھی یہی کہتا ہے. مگر عجیب بات ہے آپ ایسا سوچ رہے ہیں حسین کے بارے میں. آپ کو معلوم نہیں حسین کس کے بیٹے ہیں؟ حسین علی کا لال ہے، حسین زہرا کا لاڈلا ہے، حسین کریم ابن کریم ہے. چلتے ہیں حسین کے پاس، سر رکھ دیں گے قدموں پر، معافی مانگ لیں گے. مجھے یقین ہے حسین معاف کر دیں گے. خوش ہو گیا وہ، سینے سے لگا لیا اپنے بھائی کو. کوئی ہے ہمت دلانے والا؟ چلو پھر چلو چلتے ہیں حسین کے پاس. بے چینی سے صبح کا انتظار کرنے لگے. جب صبح ہوئی اب یہ چھوٹا سا قافلہ یہاں سے چلتا، حر چلا، حر کا بھائی چلا، حر کا بیٹا نوجوان ساتھ میں چلا، حر کا غلام ساتھ چلا. جب یہ چلے لشکر حسینی کی طرف، خیال حسینی کی طرف قریب آئے. حسین اصحاب کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے صحابیوں اٹھو، ہمارا ایک مہمان آ رہا ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے. ایک مہمان کا استقبال کرنا ہے. اور یہ کہہ کہ ایک مرتبہ علی اکبر بولا میرے لال پہلے تم جاؤ، پہلے تم جاؤ، اس لیے کہ میرے مہمان کے ساتھ اس کا بیٹا بھی آ رہا ہے جو تمہاری ہمعمر ہے. علی اکبر چلے. ایک مرتبہ کہا عباس میرے بھائی تم بھی جاؤ، اس لیے کہ میرے مہمان کے ساتھ اس کا بھائی بھی آ رہا ہے، تم جا کر اس کے بھائی کا استقبال کرو. ہم نے کہہ دیا تھا اپنے بھائی سے اے بھیا میرے ہاتھوں کو باندھ دو رومال سے، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، میں حسین کو دیکھ نہیں سکوں گا، کیسے نظریں ملاؤں گا. اور دیکھو جیسے ہی حسین نظر آئے تو مجھے اشارہ کر دینا. بھائی نے ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر. کہا کیا دیکھا؟ کون آیا؟ کہا علی اکبر چلے آ رہے ہیں، شبیہ رسول ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اس نے کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر کیا دے گا؟ کہا حسین کا بھائی علی کا لال عباس چلا ہمارے بنی ہاشم آ رہے ہیں، علمدار لشکر حسینی چلے آ رہے ہیں استقبال کے لیے. اور اس کے بعد گھبرا کے کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا حسین خود تشریف لا رہے ہیں، حسین خود آ رہے ہیں استقبال کے لیے. کھڑا گیا کہا جلدی مجھے لے چلو، حسین کی قبروں میں ان کے قدموں پہ ڈال دو. حسین کے قدموں پر حر نے اپنا سر رکھ دیا. آقا یہ سر اٹھے گا نہیں جب تک آپ معاف نہ کر دیں. حسین نے سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا. اے حر ہم نے تمہیں معاف کیا، رسول اللہ نے تمہیں معاف کیا، ہمارے بابا علی مرتضیٰ نے تمہیں معاف کیا. یاد رکھو میری ماں نے بھی تمہیں معاف کیا. ہو گیا. آیا تمام صحابی خوش ہیں. برا آیا ہے اپنے بھائی کے ساتھ استقبال کے لیے سب آئے ہیں. چند لمحے بیٹھا بھی نہ تھا کہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ لیا. آقا اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں مقتل میں. کہا تم تو ہمارے مہمان ہو، علی تو آئے، مگر افسوس یہ ہے کہ تم ایسے حالت میں ہمارے مہمان بنے، ہم تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی پہ. کہا مولا بس اس کا ذکر نہ کیجیے، میں رک نہیں سکتا دادا، میری آوازیں رہے تو اس کو سن نہیں سکتا دادا، مجھے جانے دیجیے. اچھا جاؤ حر جاؤ. حر کو اجازت ملی. جیسے حر کو اجازت ملی
نہیں. پھر دوبارہ ہاتھوں کو جوڑ لیا. آقا ایک گزارش اور ہے, اتنا آپ نے احسان کیا, مجھے معاف کر دیا. معاف کرنے کے بعد مجھ کو اجازت دے دی مقتل میں جانے کی. ایک اجازت اور دے. اب کیا چاہتے ہو؟ آقا میں چاہتا ہوں مجھ سے پہلے میرا بیٹا چلا جائے, مجھ سے پہلے میرا لال چلا جائے, میرا جوان. وہ کیا بات کر رہا ہو, تمہارا جوان بیٹا؟ ہاں آقا میں چاہتا ہوں میرے سامنے میں مطمئن ہو جاؤں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر پیش کرنے سے پہلے اپنے بیٹی کی قربانی دے. یہ ہے وہ مثال جو خدا پیش کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کے سامنے. مسلمانوں, یہ حر ہے ابراہیم نہیں, اور یہ حر کا بیٹا ہے اسماعیل نہیں, مگر یہ وہ شیعہ ہیں جو حسین کی پیروی میں اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ اب خدا آواز دیتا ہے, ہاں یہ ہے مسلمان. اور ذرا دیکھو ایسے ہی مسلم ہے کہ جو اپنے جوان بیٹے کو قربان کر اللہ کی راہ میں. جوان بیٹا جاتا ہے, جنگ کرتا ہے, جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہو کے جب زمین پر گرتا ہے تو آواز دیتا ہے, یا ابتاہ ادرکی, بابا میرا سلام قبول کیجیے. پہلا شہید کربلا کا ایک نوجوان ہے جس کا نام علی ہے. علی ابن حر 18-19 سال کا نوجوان ہے, اور ایک اور نوجوان ہے جو کربلا کا آخری شہید ہے, اس کا نام بھی علی ہے, علی ابن الحسین. اللہ اللہ عجب نظام ہے. بس ایک مرتبہ جیسی اس نے آواز دی, وہ سن کر اپنے بیٹی کی آواز کو توڑتے ہیں. اور چلے دوڑ کے چلے, مگر جب اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچے تو کیا دیکھا ہو, عجب منظر دیکھا. ان سے پہلے ان کا آقا بیٹھا ہے, ان کے بیٹے کا سر دانو پر ہے. تڑپ کے آگے بڑھے, اپنے بیٹے کا سر ہٹا دیا دانو سے. کیا کر رہے ہو آقا, یہ گستاخی کیسے ہو رہی ہے؟ کہاں آپ کا دانو, کہاں اس غلام کا سر؟ سر کو دوبارہ دانو پر رکھتے ہوئے کہا ان کو غلام نہ کہو. اللہ اکبر, ہم آئے ہیں اسے لینے کے لیے. اور ایک مرتبہ باپ کے سامنے جوان نے اپنی جان دی, آخری ہچکیاں لیتا رہا, باپ دیکھتا رہا. اور ایک مرتبہ جب آگے بڑھے جنازے کو اٹھانے کے لیے تو حسین نے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹا دیا. ہٹو ہو آقا, کیا بات ہے, کہاں تم اٹھاؤ گے علاقہ؟ ہاں آقا, آپ کے غلام کا لاشا اٹھاؤں گا میں, پہلے شہید کا لاشا اٹھاؤں گا. نہیں ہٹ جاؤ. کیا کہیں دنیا میں ایسا ہوا ہے, کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو اٹھائے؟ ہٹ جاؤ, تمہارے جوان کا لاشا ہم اٹھائیں گے. حسین نے لاشا اٹھایا, علی اکبر نے سہارا دیا, عباس نے سہارا دیا, بڑی شان سے ان کے بیٹے کا لاشا اٹھا. میں کہوں گا مولا, یہ جوان کا لاشا اٹھ گیا. ہائے علی اکبر, ارے کوئی ہے جو اس جنازے کو اٹھائے؟ کوئی آ کر کے حسین آپ نہ اٹھائیں یہ جنازہ. کہیں بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھاتا ہے, مگر چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں. آنے کے بعد حسین کا سہارا علی اکبر کا لاشا. لا یا آمین, لا یا آمین. ہمارے گناہوں کو بخش. لا یا آمین. خداوندہ حر کے صدقے میں جس کو تو نے اتنی بڑی عظمت کی ایک رات, خداوندہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. لا یا آمین. ہمارے دل میں عشق و محبت اہل بیت میں اضافہ فرماتا ہے. لا یا آمین. خداوندہ ہماری نسلوں میں قیامت تک عشق و محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت قائم و برقرار رہے. لا یا آمین.
جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں ان کو امان اور سکون کرامت فرما. الہی آمین. آج بھی کراچی میں یزیدی افواج نے حملہ کیا ہے ان پر عزاداروں پر. پروردگار ان یزیدیوں کو ذل و خوار اور نسل نابود فرما. الہی آمین. جو مومنین زخمی ہوئے ہیں کافی تعداد میں تقریباً 200 مومنین زخمی ہیں اور شام تک کی خبر تھی کہ 13 افراد شہید ہو چکے ہیں. پروردگار جو لوگ جرم محبت اور جرم عزاداری میں شہید کیے جا رہے ہیں یا اللہ انہیں اہل بیت کی جوان میں جگہ کرامت فرما. الہی آمین. خداوندہ جو مومنین زخمی ہوئے ہیں ان کو صحت و شفا کرامت فرما. الہی آمین. مالک جہاں جہاں اور مومنین عزاداری مصروف ہیں یہ عزاداری تو رکنے والی نہیں ہے مگر ان کی تو حفاظت فرما. الہی آمین. یا اللہ عراق میں بھی جو مومنین گئے ہیں زیارت کے لیے وہاں بھی یہ ظالم اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. خدا ان کو بھی ذلت و خاری سے ہمکنار فرما. الہی آمین. بنی امیہ کو اس دور میں ناکام فرما. الہی تمام سفیانیوں کو ذلیل فرما. الہی آمین. یا اللہ جو مومنین بیمار ان کو صحت و شفا عطا. الہی آمین. جو کسی طرح بھی پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. الہی آمین. ان مومنین کے جو حاجات ہیں اس مجلس کا واسطہ خدا ان حاجات کو پورا فرما. الہی آمین. امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما. الہی آمین. ان کی آن و امثال میں ہم سب کے داخل. الہی آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ما تنفع یا حسین.